आतिश विशां बुक 1 पार्ट 4 आवाज लुबाबा हैदर पेशकश मीरे कारवां। जब वो अपने मकान वाली गली में दाखिल हुआ तो उसे इत्मीनान सा हुआ। गली में किसी गड़बड़ के आसार नजर नहीं आ रहे थे। उसने कार अपने बंगले के सामने रोक ली और इंजन बंद करके नीचे उतर आया। एक पुलिस वाला गेट के सामने कुर्सी पर बैठा था और दूसरा राइफल कंधे पर लटकाए उसके आसपास ही टहल रहा था। वो दोनों आपस में बातें भी कर रहे थे। खैरियत है ना, यहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? प्रताप सिंह ने पूछा। नो सर, कोई गड़बड़ नहीं, सब ओके है, एक पुलिस वाले ने जवाब दिया। प्रताप सिंह गेट खोलकर अंदर दाखिल हुआ। सहन से गुजरते हुए उसने गर्दन उठाकर ऊपर देखा। उसका एक बॉडीगार्ड छत पर मुंडेर के करीब बैठा था। वो उसकी तरफ हाथ हिलाता हुआ अंदर दाखिल हो गया। वजदान और सूतर सिंह लॉन्ज में कालीन पर बैठे थे। वजदान की किताबें बिखरी हुई थी और वो एक कॉपी पर कुछ लिख रहा था। ओए सूतर सिंह, ओ पढ़ ले कुछ, तू भी इस बच्चे से ही कुछ पढ़ ले। ओ सरदार जी, मेरे तो पियो ने नहीं पढ़ा तो मैं कहाँ से पढ़ लूंगा। ओ तुम तो खोते के खोते ही रहोगे। अच्छा जाओ, चाय बना कर लाओ, प्रताप सिंह बोला। वो वजदान के पास बैठ गया और उससे बातें करने लगा। प्रताप सिंह को बहरहाल इस बात की खुशी थी कि पढ़ाई शुरू कर देने से वजदान का ध्यान बढ़ गया था। कुछ देर बाद सूतर सिंह चाय बनाकर ले आया और उसने दोनों के सामने एक एक कप रख दिया। तीसरा कप उसने खुद उठा लिया। सरदार जी, लगता है कपड़ों समेत किसी से कुश्ती लड़के आ रहे हो। वो प्रताप की तरफ देखते हुए बोला। हाँ, रास्ते में कांगड़ी पहनवाल मिल गया था, उसने लड़ाई के लिए चैलेंज कर दिया और मुझे कपड़े उतारने का मौका ही नहीं मिल सका। कुश्ती का फैसला क्यों हुआ सरदार जी? सूतर सिंह ने पूछा। वो फैसला क्या होना था, वो कांगड़ी पहलवान भाग गया और मैं सड़क पे खड़ा कपड़े झाड़ता रह गया। इसका मतलब है कि हाँ, मतलब वही है जो तू समझ रहा है। अब बात को आगे ना बढ़ा। सूतर सिंह खामोश हो गया। करीबन 9:30 बजे के लगभग प्रताप सिंह ने सिंगापुर शॉपिंग सेंटर में वाक़ एक रेस्टोरेंट को फोन करके अपने और वजदान के लिए खाना मंगवा लिया। रेस्टोरेंट का मैनेजर भी सिख ही था और प्रताप सिंह को अच्छी तरह जानता था, इसलिए वो फोन करने पर खाना पैक करके फौरन ही भेज दिया करता था। सूतर सिंह वगैरह अपने लिए खाना खुद ही ले आया करते थे। खाना खाने के बाद वजदान और प्रताप सिंह बातें करते रहे। 11 बजे के लगभग वजदान सो गया। प्रताप सिंह को आबिद अली की डायरी का ख्याल आया। उसने मेज की दराज से डायरी निकाल ली और पलंग पे नींद दराज होकर पढ़ने लगा। 12 साल पहले जब आबिद अली सिंगापुर आया था तो प्रताप सिंह ने उसे यहाँ सेटल होने में बड़ी मदद दी थी। आबिद अली ने उसे अपने बारे में बहुत कुछ बताया था, लेकिन अब आबिद अली की डायरी पढ़ते हुए प्रताप सिंह अपने आप में एक अजीब सी कैफियत महसूस कर रहा था। आबिद अली ने अपने बारे में जो कुछ भी बताया था वो सब कुछ सच था, लेकिन इस डायरी से ऐसे सनसनीखेज इंकशाफात हो रहे थे कि प्रताप सिंह दंग रह गया। आबिद अली की डायरी की तहरीर एक तरह की सरगुज़िश थी। इस तहरीर के मुताबिक आबिद लाहौर के एक नवाही गांव रखावाली का रहने वाला था। ये गांव पाक भारत सरहद पर वाक़ था। सरहद की दूसरी तरफ जिला अमृतसर का एक छोटा सा गांव था। तकसीम हिंद से पहले इन दोनों बस्तियों के लोगों में बड़ा खुशगवार ताल्लुकात थे और ये ताल्लुकात मुल्क तकसीम होने के बाद भी कायम रहे। आबिद अली का बाप चौधरी हाकिम अली छोटा जमींदार था। उसकी जमीन सरहद पर थी। बास खेत तो सरहद से मिले हुए थे। मलिक रमजान इस गांव का सबसे बड़ा जमींदार था। उसकी जमीनें अगरचे गांव की दूसरी तरफ थी, लेकिन वो सरहद के साथ वाली कुछ जमीन भी खरीदना चाहता था। उसने कई मरतबा चौधरी हाकिम अली से बात की कि वो सरहद से मिले हुए खेत उसके हाथ फरोख्त कर दे, लेकिन चौधरी हाकिम अली इस बात पर आमादा नहीं था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि मलिक रमजान सरहद से मिली हुई जमीन क्यों खरीदना चाहता है। मलिक रमजान के सरहद के दूसरी तरफ वाक़े भारतीय गांव रामपुर के चौधरी करमदास से बहुत गहरे ताल्लुकात थे। वो रात की तारीकी में चोरी छुपे सरहद पार करके एक दूसरे के पास आते जाते थे। मुल्क तकसीम होने के बाद सरहद के दोनों तरफ बहुत से मसाइल पैदा हो गए थे। इस सूरत हाल का फायदा उन लोगों ने उठाया था जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा अजीज था। अपने जाती मफाद के लिए वो दूसरों को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा सकते थे। सरहद की पट्टी कायम हो जाने के बाद ऐसे ही लोगों ने फायदा उठाया। मलिक रमजान का शुमार भी ऐसे ही लोगों में होता था जो अपने जाती मफाद के लिए किसी को कोई भी नुकसान पहुंचा सकते थे। उन्हें इस बात से गर्ज नहीं थी कि ये नुकसान किसी फर्द को पहुंच रहा है या इज्तिमाई तौर पर पूरी कौम को, या इससे पूरा मुल्क मुतासर हो रहा है। मुल्क तकसीम होने के बाद दोनों तरफ जो गंभीर मसाइल पैदा हुए, इसका फायदा इन्हीं लोगों ने उठाया। मलिक रमजान और करमदास ने सरहद पर कारोबार शुरू कर दिया था। गैर कानूनी तौर पर माल सरहद के इधर उधर ले जाने को वो लोग बिजनेस ही कहते थे। उनका यह बिजनेस पहले महदूद पैमाने पर था, फिर इसमें इजाफा होता चला गया। मलिक रमजान पहले सरहद पार करने के लिए दूसरों की जमीन इस्तेमाल करता था। स्मगलिंग का धंधा तरक्की कर गया तो उसने चौधरी हाकिम की जमीन खरीदने की कोशिश शुरू कर दी। पहले वो दोस्ताना अंदाज में बात करता रहा, फिर दबाव डालने लगा।
اس نے گاؤں کے دوسرے لوگوں کے ذریعے بھی دباؤ ڈلوانے کی کوشش کی۔ وہ اگرچہ اصل سے دگنی قیمت دے رہا تھا، مگر چودھری حاکم علی کسی قیمت پر بھی اپنی زمین بیچنے کو تیار نہیں تھا۔ اپنی ان کوششوں میں ناکام ہونے کے بعد ملک رمضان اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا۔ دھمکیاں تو وہ دیتا ہی رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے حاکم علی کا کھلیان جلا دیا۔ عابد علی ان دنوں لاہور کے اسلامیہ کالج میں زیر تعلیم تھا۔ لاہور میں بھی اگرچہ ان کا ایک گھر تھا، عابد علی فائنل کا اسٹوڈنٹ تھا۔ وہ ہفتے میں ایک بار گاؤں جایا کرتا تھا اور اس کا خیال تھا کہ امتحان دینے کے بعد وہ مستقل طور پر گاؤں آ جائے گا اور کھیتی باڑی سنبھال لے گا۔ امتحان ختم ہونے کے بعد وہ گاؤں جانے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ اسے وہ اندوناک اطلاع ملی جس نے اس کی دنیا اندھیر کر دی۔ اس کے باپ کو کسی نے قتل کر دیا تھا۔ اطلاع دینے والے نے بتایا کہ چودھری حاکم علی صبح سویرے اپنے کھیتوں پر کام کر رہا تھا کہ چند گھڑ سوار وہاں آ گئے۔ انہوں نے چہروں پر ڈھانٹے باندھ رکھے تھے۔ انہوں نے آتے ہی فائرنگ شروع کر دی، جس سے چودھری حاکم علی اور 2 مزارے موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ عابد علی بھاگم بھاگ وہاں پہنچ گیا۔ چودھری حاکم علی کی لاش شہر کے اسپتال بھجوائی جا چکی تھی، لیکن پولیس گاؤں میں موجود تھی۔ عابد علی پولیس سے الجھا رہا اور پھر شام کو اسپتال سے لاش وصول کر کے لے آیا اور تدفین ہو گئی۔ گاؤں کے سبھی لوگ جانتے تھے کہ یہ کس کے اشارے پر ہوا ہے، لیکن کوئی بھی شخص وہاں ملک رمضان اور اس کے بیٹے نوازش علی کا نام لینے کو تیار نہیں تھا۔ سب ان سے ڈرتے تھے۔ عابد علی بھی جانتا تھا کہ یہ حرکت کس کی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے پاس ملک رمضان اور اس کے بیٹے نوازش علی کے خلاف کوئی شہادت نہیں تھی۔ پولیس نے اگرچہ ملک رمضان اور اس کے بیٹے کو بھی شامل تفتیش کیا، لیکن ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا۔ واردات کے وقت وہ لوگ شہر میں تھے اور پیسے بھی بہت کام دکھا رہے تھے، اس لیے وہ دونوں صاف بچ گئے۔ 6 ماہ گزر گئے۔ پولیس چودھری حاکم علی کے قاتلوں کا کھوج نہیں لگا سکی۔ اسی دوران میں ایک اور واقعہ ہوا۔ ملک رمضان گھوڑی پر سوار ایک دوسرے گاؤں سے اپنے گاؤں آ رہا تھا کہ اچانک ہی گھوڑی کسی چیز سے بدک کر سر پر دوڑنے لگی۔ ملک رمضان اسے سنبھالنے کی بھرپور کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ گھوڑی سر پر دوڑ رہی تھی۔ تقریباً 200 گز آگے نہر تھی۔ ملک رمضان جانتا تھا کہ اگر گھوڑی کو قابو نہ کیا گیا تو اس کا نتیجہ بہت خطرناک نکلے گا۔ وہ گھوڑی کو قابو کرنے کی بھرپور کوششیں کرتا رہا، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ نہر بالکل قریب آ چکی تھی۔ ملک رمضان بدحواس ہو رہا تھا۔ گھوڑی نے چھلانگ لگا کر نہر پار کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے اگلے دونوں پیر نہر کے دوسرے کنارے پر لگے اور وہ الٹ کر نہر میں گر گئی۔ ملک رمضان گھوڑی سے نیچے گر گیا تھا، مگر اس کا پیر رکاب میں پھنسا رہا۔ وہ گھوڑی کے نیچے دب گیا۔ گھوڑی نہر سے نکل کر دوڑنے لگی۔ ملک رمضان کا پیر رکاب میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ سر کے بل تقریباً 1 فرلانگ تک گھوڑی کے ساتھ گھسٹتا رہا۔ کھیتوں میں کام کرنے والے سب لوگ سب کچھ دیکھ رہے تھے، مگر ملک رمضان کی یہ کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ ملک رمضان کا پیر رکاب سے نکل گیا، وہ وہیں گر گیا اور گھوڑی اس سے کچلتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ لوگ دوڑ کر وہاں پہنچے، لیکن ملک رمضان میں کچھ نہیں بچا تھا۔ مسلسل زمین پر گھسیٹنے اور گھوڑی کے پیر لگنے سے اس کی کھوپڑی پاش پاش ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ اس طرح بگڑ گیا تھا کہ پہچاننا مشکل ہو رہا تھا۔ ملک رمضان کی عبرتناک موت پر گاؤں میں چمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ ہر شخص دبے لفظوں میں یہی کہہ رہا تھا کہ ملک رمضان سے قدرت نے چودھری حاکم کے قتل کا انتقام لیا ہے۔ اس واقعے کے 3 مہینے بعد ایک اور شوشہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ملک رمضان کے بیٹے ملک نوازش علی نے عابد علی کی ان زمینوں پر قبضہ کر لیا جو سرحد کے ساتھ واقع تھی۔ اس نے اپنے مسلح آدمی زمین پر بٹھا دیے تھے اور لوگوں سے یہ کہا کہ یہ زمین چودھری حاکم علی نے اس کے باپ کے پاس بیچ دی تھی۔ اس نے کاغذات بھی دکھائے۔ کاغذات پر اسی گاؤں کے 2 آدمیوں کے بطور گواہ دستخط بھی موجود تھے۔ وہ دونوں آدمی ملک نوازش کے نمک خوار تھے۔ عابد علی کے لیے انکشاف مزید سنسنی خیز ثابت ہوا کہ ملک رمضان نے پٹواری کو پیسہ کھلا کر سرکاری کاغذات میں بھی رد و بدل کروا لیا تھا۔ زمین فروخت کرنے اور ملک رمضان کے نام انتقال اراضی کی تاریخ چودھری حاکم علی کی موت سے صرف 15 دن پہلے کی تھی۔ ملک نوازش علی کے کہنے کے مطابق وہ اب تک اس لیے خاموش رہا کہ پہلے چودھری حاکم علی کا انتقال ہو گیا اور پھر اس کا اپنا باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن اب وہ مزید انتظار نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے زمین پر قبضہ کر لیا تھا۔ عابد علی کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس کی زمین ہتھیانے کے لیے گہری سازش تیار کی گئی تھی، جس میں پٹواری اور محکمہ اراضی کے بعض دوسرے لوگ بھی شریک تھے، اور ظاہر ہے ان سب کو پیسہ دیا گیا تھا۔ عابد علی نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ ظاہر ہے ایسے مقدمات کا فیصلہ 2-4 دن یا مہینے 2 مہینے میں تو ہوتا نہیں، ایسے مقدمات تو برسوں چلتے ہیں۔ عابد کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یہ مقدمہ برسوں تک چلتا رہا۔ ہر مہینے 2 مہینے پر عدالت میں پیشی ہوتی اور پھر آگے پیشی پڑ جاتی۔ ملک نوازش علی پیسے والا تھا۔ زمینوں کے علاوہ اس نے باپ کا چھوڑا ہوا ناجائز کاروبار بھی سنبھال لیا تھا۔ اس کے تعلقات پولیس سے بھی تھے اور دوسرے بڑے بڑے لوگوں سے بھی، جو اسمگلنگ جیسے گھناؤنے کاروبار میں اس کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ علاقے کے اسمبلی کے ممبر اس پر مہربان تھے۔ ہر الیکشن کے موقع پر نوازش ان کی انتخابی مہم چلاتا، جس پر اس کا لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا اور اس کا فائدہ وہ کروڑوں کی صورت میں اٹھا رہا تھا۔ ایک اس طرح اسے اسمگلنگ میں 1200 لوگوں کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔
مسئلہ تو عابد علی کے لیے تھا۔ سرحدی پٹی والے کھیتوں پر قبضے کے بعد اس کے پاس چند کھیت باقی رہ گئے تھے جن پر صرف اتنا اناج پیدا ہوتا تھا کہ بمشکل اس کا سال بھر گزارا ہو پاتا تھا۔ اس آمدنی سے وہ عدالت کے اخراجات بھی پورے کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے باپ نے کہا تھا کہ خدا ہر انسان کو پولیس، ڈاکٹر اور عدالت سے محفوظ رکھے۔ اس وقت یہ بات عابد علی کی سمجھ میں نہیں آ سکی تھی، لیکن اب وہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ اس کا مطلب کیا تھا۔ وہ اس چکر میں اس طرح پھنسا تھا کہ نکلنے کی صرف ایک ہی صورت تھی کہ وہ اس مقدمے سے دستبردار ہو جائے، اور دستبرداری کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنی اراضی پر فاتحہ پڑھ لے اور اس پر ملک نواز شریف کا قبضہ تسلیم کر لے، اور وہ یہ چاہتا نہیں تھا۔ وہ اپنے باپ دادا کی اراضی سے اس طرح دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ عابد کی رہی سہی زمین بھی تھوڑی تھوڑی کر کے بکتی رہی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس مقدمے کچہری میں کچھ نئے لوگوں سے اس کے تعلقات بھی استوار ہوئے۔ ان میں سلطان پور کا ایک زمیندار چودھری برکت علی بھی تھا۔ وہ پیسے والا آدمی تھا۔ اس کی تعلیم صرف 8ویں تک محدود تھی، لیکن اسے سیاست کا چسکا تھا۔ پچھلی مرتبہ وہ الیکشن میں کھڑا ہوا، لیکن ملک عبد الرحمان سے ہار گیا تھا۔ برکت علی کو کسی نے مشورہ دیا کہ اگلے الیکشن میں وہ خود کھڑا ہونے کی بجائے کسی ایسے آدمی کو کامیاب کروائے جو اس کی مٹھی میں رہے۔ چودھری برکت کو یہ مشورہ پسند آیا تھا اور اس کی نظر انتخاب عابد علی پر پڑ گئی تھی۔ الیکشن آنے والے تھے۔ چودھری برکت نے عابد کو آمادہ کر لیا کہ وہ صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر اس علاقے سے ملک عبد الرحمان کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے۔ عابد علی تعلیم یافتہ تھا، اسے سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن چودھری برکت علی نے اسے یقین دہانی کرائی تھی کہ اگر وہ کامیاب ہو گیا تو وہ نہ صرف اپنے باپ کی زمین واپس حاصل کر لے گا بلکہ مزید اراضی بھی خرید سکے گا۔ عابد علی کو مزید اراضی کا لالچ نہیں تھا، وہ صرف اپنے باپ کی زمین حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی ایک بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ زندہ رہنے اور اپنا حق لینے کے لیے طاقت ضروری ہے۔ اسے ایک موقع مل رہا تھا۔ چودھری برکت علی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ الیکشن کے تمام تر اخراجات خود برداشت کرے گا۔ اس کے عوض اسے یہ تحریر لکھ کر دینا ہوگی کہ کامیابی کے بعد چودھری برکت علی کے کیا کیا مطالبات پورے کرے گا۔ عابد علی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس نے تحریر لکھ کر دے دی اور چودھری برکت نے اسے اپنے امیدوار کی حیثیت سے متعارف کرانا شروع کر دیا۔ یہ خبر نواز شریف کے لیے تشویشناک تھی۔ پہلے وہ ملک عبد الرحمان کے لیے انتخابی مہم چلایا کرتا تھا، لیکن اس مرتبہ اس نے خود الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ دوسروں کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتا تھا، پھر بھی ان کا محتاج رہتا تھا۔ اگر وہ خود کامیاب ہو گیا تو تمام فائدے خود ہی اٹھائے گا اور عابد علی جیسے لوگوں سے بھی نمٹ لے گا۔ کچھ ہی عرصے بعد الیکشن کی گہما گہمیاں شروع ہو گئیں۔ ہر علاقے میں انتخابی مہم زوروں پر تھی۔ گاؤں دیہاتوں میں تو میلے کا سما تھا۔ عابد علی کے حلقے سے 4 امیدوار کھڑے ہوئے تھے۔ اس روز پولنگ ہوئی اور رات تک رزلٹ بھی سامنے آ گیا۔ عابد علی کو اگرچہ ملک نواز شریف سے زیادہ ووٹ ملے تھے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ وہ تیسرے نمبر پر رہا۔ دوسرے نمبر پر ملک عبد الرحمان کو ووٹ ملے اور عبد الرشید نامی ایک ایسا امیدوار چند 100 ووٹوں کی اکثریت سے جیت گیا جس کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ ووٹ بڑھ جانے کی وجہ سے ملک عبد الرحمان پہلی مرتبہ الیکشن میں ہارا تھا۔ وہ اس کا ذمہ دار نواز شریف کو ٹھہرا رہا تھا اور ملک نواز شریف اپنی شکست کا باعث عابد علی کو سمجھ رہا تھا۔ اس کے خیال میں اگر عابد علی اس کے مقابلے پر کھڑا نہ ہوتا تو وہ ضرور کامیاب ہو جاتا۔ ہارا عابد علی بھی تھا، لیکن اسے اپنی شکست کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ وہ سیاست کا آدمی نہیں تھا۔ اس نے اپنی شکست کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا۔ وہ تو خاص مقصد کے لیے کسی کے اکسانے پر الیکشن میں کھڑا ہوا تھا۔ جیت جاتا تو اس کا مقصد پورا ہو جاتا۔ ہارنے سے اسے کوئی غم نہیں ہوا، لیکن ملک نواز شریف نے اس شکست کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ نواز شریف اور عابد علی میں دشمنی کی جڑیں کچھ اور گہری ہو گئیں۔ عابد علی کو صرف اپنے باپ دادا کی اراضی کے حصول سے دلچسپی تھی، جبکہ نواز شریف نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر کے اپنا بہت کچھ داؤ پہ لگا دیا تھا اور وہ بہت کچھ ہار بھی گیا تھا۔ ملک عبد الرحمان نے اس کی سرپرستی سے ہاتھ اٹھا لیا کیونکہ وہ اسی کے حلقے میں اس کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا۔ ملک نواز شریف کا بہرحال اپنا ایک حلقہ تھا۔ اس کا اسمگلنگ کا بزنس اس شکست سے متاثر ضرور ہوا، لیکن رکا نہیں۔ اسمگلنگ کے حوالے سے اسے اب بھی ان لوگوں کی سرپرستی حاصل تھی جو پہلے بھی اس کے سرپرست تھے۔ الیکشن سے پہلے تو ملک نواز شریف اور عابد علی کی دشمنی صرف مقدمے بازی تک محدود تھی، مگر اس سیاست کے کھیل نے انہیں ایک دوسرے کی جان کا دشمن بنا دیا۔ عابد علی بھی اب سر اٹھانے لگا تھا۔ سلطان پور کا چودھری برکت علی اس کی پشت پر تھا، جس سے اس کا حوصلہ کچھ بڑھ گیا تھا۔ رکھا والی کا علاقہ چودھری برکت علی کے لیے بھی اہمیت رکھتا تھا اور اسی لیے وہ عابد علی کی پشت پناہی کر رہا تھا۔ الیکشن میں عابد علی کی شکست پر اسے بھی کوئی افسوس نہیں ہوا۔ اس نے جس حساب سے ووٹ لیے تھے اس سے چودھری برکت علی کو یقین تھا کہ اگلے الیکشن میں عابد علی ضرور کامیاب ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ عابد علی کو اپنے قریب رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عابد کو مزید قریب لانے اور اسے قابو میں رکھنے کے لیے اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ شگفتہ اس کے دور کے رشتہ دار کی بیٹی تھی۔ اس نے سلطان پور ہی کے ہائی اسکول سے میٹرک کا امتحان پاس کر رکھا تھا۔ وہ نہ صرف حسین تھی بلکہ بڑی خوش اخلاق اور سلجھے ہوئے مزاج کی مالک لڑکی تھی۔ چودھری برکت علی نے عابد علی کو اس رشتے پر آمادہ کر لیا اور چند مہینوں کے اندر اندر ان کی شادی بھی ہو گئی۔
والدین کے انتقال کے بعد عابد علی اکیلا رہتا تھا۔ شگفتہ کے آ جانے سے گھر میں رونق سی آ گئی، لیکن دوسری طرف عابد علی کے لیے الجھنیں بڑھ رہی تھیں۔ ملک نوادش علی بھی اپنے باپ کی طرح اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا تھا۔ ان دنوں دارا کو عابد علی نے پہلی مرتبہ دیکھا۔ وہ اونچا لمبا ہٹا کٹا آدمی تھا۔ ملک نوادش اسے نہ جانے کہاں سے لے کر آیا تھا، لیکن رکھاں والی میں آتے ہی دارا نے ایک طوفان بدتمیزی اٹھا دیا۔ وہ گاؤں میں اور زمینوں پر دندناتا پھرتا۔ گاؤں والوں اور مزاروں سے مار پیٹ اس کا روز کا معمول بن گیا۔ لوگ ملک نوادش علی کے پاس اس کی شکایت لے کر جاتے اور ملک مسکرا کر رہ جاتا۔ 1 مہینے کے اندر اندر دارا نے گاؤں کے لوگوں پر غنڈہ گردی کر کے روب جما لیا۔ اب کسی کو بھی اس کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ دوسرے مہینے دارا نے عابد علی کے ایک مزارے کی ٹانگ توڑ دی۔ پولیس میں دارا کے خلاف رپورٹ لکھوائی گئی۔ پولیس آئی اور ملک نوادش علی کی حویلی میں دعوت اڑانے کے بعد زخمی مزارے، اس کے بھائی اور باپ کو گرفتار کر کے لے گئی۔ عابد علی تلملا کر رہ گیا۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکا تھا۔ عابد علی کی شادی کو 10 مہینے ہو گئے تھے۔ شگفتہ ماں بننے والی تھی۔ گاؤں میں شہر جیسی سہولتیں نہیں تھیں۔ عابد شگفتہ کو لاہور والے شہر میں کے مکان میں لے گیا۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے گاؤں سے ایک عورت بھی ساتھ آ گئی۔ شگفتہ نے بیٹے کو جنم دیا تو ان کی زندگی میں بہار آ گئی۔ یہ ان کے گلشن کا پہلا پھول تھا۔ دونوں بہت خوش تھے۔ بچے کی پیدائش کے بعد شگفتہ نے صاف کہہ دیا کہ اب وہ گاؤں نہیں جائے گی، بلکہ مستقل طور پر شہر میں رہے گی۔ عابد علی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ عابد بھی شہر میں رہنے لگا۔ وقتاً فوقتاً وہ گاؤں بھی جاتا رہتا تھا۔ اس نے موٹر سائیکل لے لی تھی، جس سے گاؤں آمد و رفت کے لیے سہولت ہو گئی۔ اس روز وہ دوپہر کے کچھ دیر بعد گاؤں آیا تھا۔ شگفتہ سے اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ رات کو واپس آ جائے گا۔ وہ سیدھا گاؤں میں داخل ہونے کے بجائے کھیتوں کی طرف نکل گیا، جہاں اس کا ایک چھوٹا سا ڈیرا تھا۔ مویشی بھی یہیں بندھے ہوتے تھے اور صرف ایک آدمی یہاں رہتا تھا۔ عابد علی پگڈنڈی پر موٹر سائیکل چلاتا وہ اس ڈیرے پر آیا۔ وہ تقریباً 1 گھنٹے یہاں بیٹھا، اپنے مزار اکبر سے باتیں کرتا رہا، پھر موٹر سائیکل ڈیرے پر چھوڑ کر گاؤں آ گیا۔ رات کا کھانا اس نے گاؤں میں ہی کھایا۔ وہ واپس جانے کے لیے دوبارہ ڈیرے پر آ گیا۔ اس وقت اکبر نے اسے ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر عابد علی چونکے بغیر نہیں رہ سکا۔ اکبر نے بتایا کہ اسے آج بڑے خفیہ طریقے سے یہ پتا چلا ہے کہ ملک نوادش علی کے آدمی آج سونے کی بھاری کھیپ لے کر سرحد پار کر کے دوسری طرف جانے والے ہیں۔ اکبر کو یہ اطلاع کیسے ملی تھی، اس سے عابد علی کو کوئی غرض نہیں تھی، لیکن وہ اتنا جانتا تھا کہ ملک نوادش آج کل سونے کی اسمگلنگ کر رہا ہے۔ عابد علی نے رات وہیں رہنے کا فیصلہ کر دیا۔ اس نے یہ بھی طے کر لیا کہ وہ آج ان کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دے گا۔ وہ ڈیرے کے آس پاس ٹہلتا رہا۔ وہ ایک پرانے کنویں کے پاس رک گیا۔ اس کنویں پر پہلے رہٹ لگا ہوا تھا، لیکن اب 1 سال پہلے کچھ فاصلے پر بورنگ کر کے ٹیوب ویل لگوا لیا گیا تھا، جس کی وجہ سے کنواں متروک ہو گیا تھا۔ کنویں پر بہرحال رہٹ کی باقیات اب بھی موجود تھے۔ عابد علی رہٹ کی لکڑی پر بیٹھ گیا اور وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ اکبر نے اسے بتایا کہ وہ لوگ آدھی رات کے بعد اس طرف سے گزریں گے۔ عابد علی انتظار کرتا رہا۔ رات 3 بجے کے لگ بھگ اسے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنیاں نظر آئیں۔ وہ کوئی کار تھی جو سڑک سے ہٹ کر کھیتوں کی طرف آ رہی تھی۔ عابد اپنی جگہ سے اٹھ کر اس طرف دوڑنے لگا اور تقریباً 200 گز دور کھیتوں کے درمیان اس کچے راستے پر رک گیا جہاں سے اس گاڑی کو گزرنا تھا۔ وہ راستے کے قریب ہی پودوں میں چھپ گیا۔ اس نے جیب سے پستول نکال لیا اور گاڑی کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ یہ پستول اس نے چند مہینے پہلے اپنی حفاظت کے لیے خریدا تھا اور اس کے پاس اس کا لائسنس بھی موجود تھا۔ وہ جب بھی گاؤں آتا پستول کو اپنی جیب میں ڈالنا نہیں بھولتا تھا۔ وہ کار ہی تھی۔ ہیڈ لائٹس بجھ گئیں۔ عابد پودوں میں چھپا کار کے قریب آنے کا انتظار کرتا رہا اور پھر جیسے ہی کار اس کے سامنے پہنچی اس نے فائر کر دیا۔ اس کی گولی ٹھیک نشانے پر بیٹھی اور کار کا اگلا ٹائر ایک دھماکے سے پھٹ گیا۔ کار لہرا کر ایک کھیت میں گھس کر رک گئی۔ 3 آدمی کار سے اتر کر ایک طرف دوڑ پڑے۔ قد و قامت کی وجہ سے عابد نے ان میں سے ایک کو پہچان لیا۔ وہ دارا تھا۔ تم لوگ چاروں طرف سے گھیرے جا چکے ہو، ہتھیار پھینک دو۔ عابد علی چیخا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ لوگ ٹریپ میں آ جائیں گے، لیکن وہ لوگ اندھا دھند فائرنگ کرتے ہوئے کھیتوں میں ایک طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ عابد علی نے بھی 1-2 فائر کر دیے۔ عابد دوڑ کر کار کے قریب پہنچا۔ اس نے جھانک کر اندر دیکھا۔ کار کی پچھلی سیٹ پر 2 کینوس کے بڑے بڑے تھیلے پڑے تھے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ دارا اور اس کے ساتھی دوڑتے ہوئے وہاں سے بہت دور جا چکے تھے۔ عابد علی دروازہ کھول کر اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھ گیا اور انجن اسٹارٹ کر کے اسے کھیتوں میں موڑ دیا۔ ایک ٹائر برسٹ ہو جانے کی وجہ سے کار گھسٹ کر چل رہی تھی۔ اکبر ڈیرے پر نہیں تھا۔ وہ فائرنگ کی آوازیں سن کر کہیں بھاگ گیا تھا۔ عابد نے کار کی پچھلی سیٹوں پر رکھے ہوئے کینوس کے تھیلے کھول کر دیکھے تو اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ دونوں تھیلوں میں سونے کے بسکٹ بھرے ہوئے تھے۔ عابد نے کار سے اتر کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر دونوں تھیلے باہر نکال لیے جو خاصے وزنی تھے۔ اس وقت ایک بار پھر فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ آوازیں لمحہ بلمحہ قریب آ رہی تھیں۔ غالباً دارا اور اس کے ساتھی سمجھ گئے تھے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور وہ فائرنگ کرتے ہوئے اس طرف آ رہے تھے۔ عابد علی نے ایک بار ادھر ادھر دیکھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان تھیلوں کو کہاں چھپایا جائے۔
اور بالآخر ایک جگہ اس کی سمجھ آ گئی۔ اس نے دونوں تھیلوں کے زپ اچھی طرح بند کر دیے اور انہیں رہٹ والے کنویں میں پھینک دیا۔ دارا اور اس کے ساتھی قریب آ رہے تھے۔ عابد اپنی موٹر سائیکل کی طرف دوڑا۔ دارا نے اسے دوڑتے ہوئے دیکھ لیا اور اس پر فائرنگ شروع کر دی۔ عابد علی نے کک لگا کر موٹر سائیکل کا انجن اسٹارٹ کیا اور اسے گیئر میں ڈال کر ایسکیلیٹر گرپ پوری طرح گھما دی۔ موٹر سائیکل اچھل کر آگے نکلی تھی۔ دارا اور اس کے ساتھی پیچھے دوڑتے ہوئے فائرنگ کر رہے تھے۔ گولیاں عابد علی کے آس پاس سے گزر رہی تھی لیکن عابد ان سے محفوظ ہی رہا۔ موٹر سائیکل اچھلتی ہوئی کھیتوں میں دوڑتی رہی۔ سڑک پر آ کر اس نے موٹر سائیکل دائیں طرف موڑ دی۔ یہ سڑک سیدھی راوی کے پل تک چلی گئی تھی۔ شہر میں اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے عابد علی کو ایک طویل چکر کاٹنا پڑا۔ جب وہ گھر پہنچا تو صبح کے 5 بجنے والے تھے۔ بدحواسی اور انجانہ سا خوف عابد علی کے چہرے پر نمایاں تھا۔ شگفتہ اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ اس سے کچھ پوچھنے کی کوشش کرتی رہی لیکن عابد علی نے اسے ٹال دیا۔ اس کے 3 دن بعد دارا اور اس کے ایک ساتھی نے اسے ڈھونڈ نکالا۔ وہ آدھی رات کے قریب اس کے گھر میں گھس آئے۔ ان دونوں کے پاس پستول تھے۔ وہ عابد علی سے سونے کے ان 2 تھیلوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا جو اس نے غائب کیے تھے۔ اس کے کہنے کے مطابق کار میں سونے کے 6 تھیلے تھے، 4 ڈکی میں اور 2 پچھلی سیٹوں پر۔ پچھلی سیٹ والے تھیلے غائب تھے۔ دارا کے کہنے کے مطابق ان 2 تھیلوں میں تقریباً 5 کروڑ روپے مالیت کا سونا تھا۔ اگر عابد علی وہ تھیلے ان کے حوالے کر دے تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن عابد علی لا علمی کا اظہار کرتا رہا۔ اسے تو اس بات کا افسوس ہو رہا تھا کہ اسے ڈکی کا خیال کیوں نہیں آیا۔ اس وقت اگر اسے ڈکی کا خیال آ جاتا تو وہ باقی 4 تھیلے بھی کنویں میں پھینک دیتا۔ دارا انسان نہیں درندہ ثابت ہوا۔ اس نے عابد علی کو مار مار کر ادھموا کر دیا۔ شگفتہ کو اس نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ عابد اور شگفتہ کی چیخیں فضا میں گونجتی رہیں لیکن ان کی مدد کو کوئی نہیں آیا۔ گلشن راوی ان دنوں نیا آباد ہوا تھا۔ بہت سے مکان زیر تعمیر تھے۔ آباد مکان ایک دوسرے سے خاصے فاصلے پر تھے۔ عابد علی کا مکان بھی کسی قدر الگ تھلگ تھا، اس لیے کوئی ان کی مدد کو نہ آ سکا۔ ان کی چیخوں کی آوازیں یقیناً سنی گئی تھی لیکن کسی کو کیا پڑی تھی کہ وہ آدھی رات کو اپنے گھر سے نکلتا۔ عابد علی کی ہمت جواب دینے لگی۔ بالآخر جان بچانے کے لیے اس نے دارا کو بتایا کہ دونوں تھیلے اس نے راوی میں پل کے دوسرے ستون کے قریب پھینک دیے تھے۔ دارا نے اسے یہ دھمکی دی کہ اگر اس جگہ تھیلے نہیں ملے تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ عابد علی نے صبح ہونے سے پہلے وہ مکان چھوڑ دیا۔ وہ اپنی بیوی اور 2 ماہ کے بچے کو لے کر فیروز پور روڈ پہ اچرے کے ایک مکان میں آ گیا، لیکن 3 دن بعد دارا نے انہیں یہاں بھی ڈھونڈ نکالا۔ اس رات عابد علی غافل نہیں تھا۔ اس نے دارا اور اس کے ساتھیوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ دارا اور اس کے ساتھی مکان میں داخل ہونے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ انہوں نے مکان کو آگ لگا دی۔ مکان میں آگ بھڑک رہی تھی۔ دارا اور اس کے ساتھی باہر کھڑے قہقہے لگا رہے تھے۔ کسی نے پولیس کو اطلاع دے دی۔ پولیس کے آ جانے سے دارا اور اس کے ساتھی بھاگ نکلے اور لوگوں نے پولیس کی مدد سے عابد علی، اس کی بیوی اور بچے کو بچا لیا، مگر وہ مکان جل کر راکھ ہو گیا۔ عابد علی کو اپنے ایک دوست کے ہاں پناہ ملی۔ اس کی وجہ سے ملک نواد علی کو 5 کروڑ روپے کا نقصان پہنچا تھا۔ وہ اسے کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑے گا۔ یہاں کوئی جگہ اس کے لیے محفوظ نہیں تھی۔ فیصلہ آباد میں اس کے رشتہ دار تھے۔ اس نے سوچا کہ وہ وہاں چلا جائے، لیکن اسے یقین تھا کہ ملک نواد علی کے آدمی اسے وہاں بھی ڈھونڈ نکالیں گے۔ اس کے دوست نے اسے ملک چھوڑ دینے کا مشورہ دیا۔ وہ خود انہیں لے کر کراچی پہنچ گیا۔ یہیں سے انہوں نے پاسپورٹ بنوائے اور سنگاپور آ گئے۔ پرتاپ سنگھ نے ڈائری بند کر دی۔ اس کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ عابد علی جب سنگاپور آئے تو اس نے پرتاپ سنگھ کو اپنے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا، لیکن 5 کروڑ روپے مالیت کے سونے والی بات نہیں بتائی تھی۔ البتہ چند روز پہلے مرنے سے تھوڑی دیر قبل اس نے سونے کے بارے میں انکشاف کیا تھا۔ ڈائری پڑھنے کے بعد پرتاپ سنگھ کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ دارا اسے تلاش کرتا ہوا یہاں اسی لیے آیا ہے کہ سونے کے بارے میں معلوم کر سکے۔ اچانک پرتاپ سنگھ کے ذہن میں ایک اور خیال آیا۔ ہو سکتا ہے ملک نواد علی سب کچھ بھول چکا ہو اور دارا اپنے طور پر سونا حاصل کرنا چاہتا ہو، اور وہ عابد علی کو تلاش کرتا ہوا یہاں تک پہنچ گیا ہو اور ملک نواد علی کو اس بات کا پتہ نہ ہو۔ ایسا ہو سکتا تھا۔ دارا کے بارے میں عابد علی نے جو کچھ بتایا تھا اور ڈائری میں جو کچھ بھی اس نے خود پڑھا تھا، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ دارا جیسے لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس سے کچھ بھی بعید نہیں۔ عابد کی ڈائری پڑھنے کے بعد پورا پس منظر پرتاپ سنگھ کے سامنے آ گیا۔ عابد اور اس کی بیوی شگفتہ ایک اسمگلر کی نفرت اور انتقام کا شکار ہو گئے تھے، لیکن افسوس کی بات تو یہ تھی کہ یہ قصہ یہیں پر ختم نہیں ہوا تھا۔ وجدان عابد علی ہی کا بیٹا تھا اور بدقسمتی سے اپنے ماں باپ کے قتل کا واحد چشمدید گواہ تھا۔ مزید بدقسمتی یہ کہ قاتل وہی لوگ تھے جنہوں نے وجدان کے ماں باپ کو اپنی ہی سرزمین پر چین سے نہیں رہنے دیا تھا اور 12 سال پہلے انہیں ان کے وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، اور بالآخر وہ موت کا شکار ہو گئے تھے۔ اس طرح یہ سلسلہ یہیں پر ختم نہیں ہو گیا تھا بلکہ مزید دراز ہو گیا تھا۔ وجدان نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ماں باپ کو بے دردی سے قتل ہوتے دیکھا تھا۔ دارا کے بارے میں اس نے اپنے ماں باپ کو باتیں کرتے ہوئے بھی سنا تھا، اور جب وہ اپنے باپ کی ڈائری پڑھے گا تو اس کی نفرت دو چند ہو جائے گی اور وہ مجسم انتقام بن جائے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت اسے اپنے ماں باپ کے قاتلوں کو موت کے گھاٹ اتارنے سے نہیں روک سکے گی۔
प्रताप सिंह ने यह सब कुछ सोचते हुए डायरी बंद करके तकिए के नीचे रख दी और सामने दीवार की क्लॉक की तरफ देखने लगा। 2 बज चुके थे। उसने गर्दन घुमाकर वजदान की तरफ देखा। वो गहरी नींद सो रहा था। प्रताप सिंह भी सीधा होकर बिस्तर पर लेट गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसे चौंक जाना पड़ा। छत पर ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे उठापटक हो रही हो। उसने तकिए के नीचे से पिस्तौल निकाला और चप्पल पहने बगैर तेजी से कमरे से बाहर आ गया। लाउंज में पहुंचकर छत पर उठापटक की आवाजें ज्यादा वाज़ेह सुनाई देने लगी। सूतर सिंह, ओए सूतर सिंह, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? ये क्या हो रहा है? उसने 2-3 दफा सूतर सिंह को पुकारा, लेकिन कोई जवाब ना मिला। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ लॉन्च का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने दाएं तरफ छलांग लगा दी। अगर उसे एक लम्हे की भी ताखिर हो जाती तो उसका जिस्म गोलियों से छलनी हो जाता। सामने से उस पर गोलियों की बौछार कर दी गई थी। मौत प्रताप सिंह के बहुत करीब से गुजरी थी। अगर उसे छलांग लगाने में एक लम्हे की भी ताखिर होती तो उसका जिस्म गोलियों से छलनी हो जाता। लाउंज वाले इस दरवाजे के सामने कुशादा बरामदा था, जिसके फर्श और सीढ़ियों पर मार्बल के टुकड़े लगे हुए थे। बरामदे की छत को सहारा देने के लिए 2 सुतून थे। उन पर भी सफेद संगमरमर के टुकड़े लगे हुए थे। बरामदे में दीवारों के साथ और फर्श के किनारों पर मोज़ैक से बने हुए बड़े बड़े गमले रखे थे, जिनमें फूलों के पौधे लगे थे। सुतूनों के साथ टिके हुए 2 गमलों में बारीक पत्तियों वाली बेलें थी, जो सुतून पर बल खाती ऊपर छत तक चली गई थी। प्रताप सिंह रोजाना सुबह सवेरे उन गमलों में पानी डाला करता था, और अब यही गमले उसकी जिंदगी के जामिन बन गए थे। गोलियों की बौछार होते उसने एक तरफ छलांग लगा दी और फर्श पर गिरते ही इन बड़े बड़े गमलों की आड़ में लेट गया। ये गनीमत था कि बरामदे की बत्ती नहीं जल रही थी। अगर रोशनी होती तो उसे देख लिया जाता। तारीकी की वजह से वो हमलावरों की नजरों से महफूज हो गया था। छलांग लगाते हुए उसका पिस्तौल भी हाथ से छूट गया, लेकिन यह पिस्तौल तलाश करने का वक्त नहीं था। सामने से फायरिंग हो रही थी और गोलियां बरामदे वाले दरवाजे, सामने वाली दीवार और सुतूनों पर लग रही थी। ऑटोमेटिक राइफल या सब मशीन गन से होने वाली फायरिंग बहुत शदीद थी। प्रताप सिंह गमलों के पीछे बेहिस्सो हरकत लेटा वजदान के बारे में सोच रहा था। गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज से उसकी भी आंख खुल गई होगी, और प्रताप सिंह दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था कि कहीं वो बिस्तर से उठकर बाहर आने की कोशिश ना करे। ऐसी सूरत में उसका बचना मुश्किल हो जाता। फायरिंग बंद हो गई। प्रताप ने एक लम्हे को इंतजार किया और फिर बड़ी एहतियात से दोनों हाथ फैलाकर आसपास फर्श को टटोलने लगा। ये उसकी बड़ी खुशकिस्मती थी कि पिस्तौल उसे करीबी फर्श पर पड़ा हुआ मिल गया था। उसने बड़ी आहिस्तगी से सेफ्टी कैच हटाया और सामने देखने लगा। अब उसकी आंखें किसी हद तक तारीकी से मानूस हो चुकी थीं। गली में अगरचे स्ट्रीट लाइट जल रही थी, लेकिन गुंजान शाखों वाले एक दरख्त की वजह से वो रोशनी प्रताप सिंह के मकान के सहन तक नहीं पहुंच रही थी। वो आंखें फाड़ फाड़ कर सहन में घूर रहा था। प्रताप सिंह को हमलावरों के बारे में अंदाजा लगाने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई थी। वो यकीनन दारा के आदमी थे जो हर कीमत पर वजदान को मौत के घाट उतारना चाहते थे, ताकि उनके जुर्म का वाहिद ऐनी गवाह इस दुनिया में मौजूद ना रहे। लेकिन उसे हैरत तो इस बात पर थी कि दोनों पुलिस वाले कहाँ गए जिन्हें मकान की हिफाजत पर तैनात किया गया था। सूतर सिंह और दूसरा बॉडीगार्ड दरबार सिंह मकान की छत पर ड्यूटी दिया करते थे। छत पर से किसी किस्म की आवाजें सुनकर वो चौंका था। उसने बरामदे वाले दरवाजे से बाहर निकलते हुए सूतर सिंह को आवाजें दी थी। उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, अलबत्ता उस पर फायरिंग हो गई थी। उसे इस बात पर हैरत थी कि गेट की बत्तियां क्यों बुझी हुई थी। उस पर फायरिंग सामने से की गई थी, जिसका मतलब था कि फायरिंग करने वाला कहीं सामने की जगह पर मौजूद था, लेकिन तारीकी में वो नजर नहीं आ रहा था। प्रताप दीदे घुमाता हुआ तारीकी में घूर रहा था। फिर वो अचानक चौंका। एक स्याह हेवला सामने वाली दीवार के करीब हरकत करता हुआ नजर आया। प्रताप सिंह ने बड़ी एहतियात से पिस्तौल वाला हाथ गमलों के बीच में से आगे निकाला और ट्रिगर दबा दिया। उसका निशाना खता गया। गोली कंपाउंड की दीवार में लगी। स्याह हेवला बर्फ रफ्तारी से उछलकर दरख्त की आड़ में चला गया और फिर दूसरे ही लम्हे प्रताप सिंह पर गोलियों की बारिश होने लगी। गोलियां गमलों पर और बरामदे के सुतून पर लग रही थी। प्रताप सिंह गमलों के पीछे दिपका हुआ था। फायरिंग एक लम्हे को रुकी और उस एक लम्हे से फायदा उठाते हुए प्रताप सिंह ने एक बार फिर सर उठाकर गमलों के ऊपर से देखा। दरख्त के पीछे दिपका हुआ स्याह हेवला आहिस्ता आहिस्ता दीवार के साथ सरक रहा था। प्रताप ने फौरन ही ट्रिगर दबा दिया। फायर की आवाज के साथ ही एक इंसानी चीख गूंज उठी और फिर वो हेवला इस तरह उछलकर दीवार पर चढ़ा जैसे उसके पैरों में स्प्रिंग लगे हों। प्रताप ने एक बार फिर ट्रिगर दबाया। वो दीवार के दूसरी तरफ छलांग लगा चुका था तो गोली दीवार पर जा लगी। प्रताप सिंह एक झटके से उठा। वो इस स्याह हेवले के पीछे गली में जाना चाहता था, लेकिन मकान के अंदर से वजदान की चीख सुनकर वो चौंक गया। उसने बाहर जाने का इरादा तर्क किया और पलटकर बरामदे के दरवाजे की तरफ लपका। वजदान उसके बेडरूम में सोया करता था। प्रताप का ख्याल था कि फायरिंग से उसकी आंख खुल गई है और वो डर कर चीखा है। अब वो अपने बेडरूम की तरफ दौड़ा। वजदान के चीखने की आवाजें अब भी सुनाई दे रही थी। प्रताप सिंह जैसे ही बेडरूम के दरवाजे पर पहुंचा, उसे ठिठक कर रुक जाना पड़ा। ऐसा लगा जैसे जमीन ने उसके पांव पकड़ लिए हों। एक दुबला पतला सा चीनी कमरे में खड़ा था। उसके एक हाथ में पिस्तौल था और दूसरे हाथ से उसने वजदान की गर्दन दबोच रखी थी। प्रताप सिंह ने पिस्तौल वाला हाथ ऊपर उठाया, लेकिन गोली नहीं चलाई।
وجدان اس چینی کے قبضے میں تھا. تم پستول پھینک دو پرتاپ سنگھ. چینی نے اپنے پستول کی نال وجدان کی کن پٹی سے لگاتے ہوئے کہا, اگر کوئی چالاکی دکھایا تو ہم اس لڑکے کا کھوپڑی اڑا دے گا. یہاں پر پارٹ 4 کا اختتام ہوتا ہے. آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 5 سماعت فرمائیں.